हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अब जितने लोग यहाँ जलसे में आए हैं, एक जुमला यहाँ काबिले गौर है, और वो जुमला कौन सा? आला हजरत कह रहे हैं जब तुम सवाल लिख के भेजोगे तो लोग आएंगे, सवाल करेंगे, बाद में डॉक्टर बन्नार शाह आएगा और तुमसे मुनाजरा भी होगा। अरे ये सारे काम अमेरिका में होंगे। आला हजरत पहले ही बता रहे हैं, अल्लाह अल्लाह। आज वो लोग जो ये कह रहे हैं आला हजरत सिर्फ मौलवी है, मौलवी वली नहीं है, अरे बेवकूफ कहीं के मौलवी ही तो वली होता है, मौलवी ही तो वली होता है। जब तक इल्म नहीं होगा विलायत करीब नहीं आ सकती। इसलिए कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाली अगर कोई जमात है तो वह आलिमों की जमात है। जहाँ खशियत रखी होगी वहाँ विलायत रखी आ सकती। विलायत के लिए खशियत जरूरी और खशियत के लिए इल्म दीन, ये चीजें हैं। हो कहा आप आला हजरत की विलायत का इनकार करने वाले जुमला सुने। अगर करामत ही की बुनियाद पर तुम किसी को वली मानते हो तो जुमला यहाँ भी काबिले गौर ये होगा कि जब चल दिए मौलाना, अब जो मौलाना वहां जा रहे थे उनका नाम भी सुन लें आप, बता दूं आपको? चलिए फिर कभी बता देंगे, अभी बताएं तो आप ऐसा करो, लेट जाओ, सब लोग सो जाओ और सो के तकरीर सुन लो। हैरत है हमें, हम ज्यादा देर अब खिदमत नहीं करेंगे आपकी, बस थोड़ी देर है, मगर मुस्कुरा के सुभान अल्लाह तो बोल है ना। उस जाने वाले आलिम का नाम है मौलाना अब्दुल अलीम मेरठी सिद्दीकी अलैहि रहमत। चल दिए, रवाना हुए सैकड़ों आलिमों के बीच में, मुनाजरा के लिए जा रहे हैं अमेरिका। मगर एक जुमला तो सुने, किताब एक नहीं दी आला हजरत ने, किताब एक नहीं दी आला हजरत ने। तब उन्होंने अपना चेहरा मोड़ दिया और मोड़ के कहा हुजूर जा तो रहा हूं, अब एक जुमला तो कह दूं। कहा क्या? कहा हुजूर आज तक जिसे मुनाजरा के लिए आपने भेजा वो चाहे बुरहान मिल्लत हो, हबीब मिल्लत हो, मुजाहिद मिल्लत हो, कोई भी हो, मगर सरकार आपने हमेशा किताबें थमाई हैं उन्हें। मुफ्ती आदम को भेजा तब, मुजाहिद में हुजूर यानी के हुज्जतुल इस्लाम को भेजा जब, हुजूर सदरुल फादिल को भेजा तब, सबको किताबें दी आपने और हवाले निकाल निकाल के निशान लगाए आपने। और मुझे भेज रहे हैं किताब एक नहीं, हवाला एक नहीं। हुजूर ये कैसा मुनाजरा है? अब ये जुमला है काबिले गौर। आला हजरत ने अपना हाथ सर पर रख दिया, मौलाना के सर पर रख के कहा मौलाना आपको किताब नहीं देना, ना हवाला देना। कहा हुजूर अगर मुनाजरा होगा तो सवाल सो हैं, कुछ सवाल ही तो ऐसे हैं कि जिनका जवाब मेरे पास है, सो का जवाब कहां से दूंगा? खुदा की कसम अगर करामत ही तुम्हारी नजर में विलायत की अलामत है तो सुन, आला हजरत ने कहा था मौलाना जितने सवालों का जवाब आए जवाब दे देना, और जिस सवाल का जवाब याद ना आए एक सेकंड के लिए आंखें बंद करना और बरेली की तरफ तसव्वुर करके अहमद रजा को याद कर लेना, सवाल का जवाब आ जाएगा। खुदा की कसम मुस्कुरा दिए मौलाना, चल दिए निकल के बरेली से अमेरिका पहुंचे। हाल खरीद लिया, जाके अखबार में निकाला मेरा नबी सच्चा है, निकाला मेरा रसूल सच्चा है, मजहब इस्लाम सच्चा है। इनकलाब आ गया अमेरिका के उस खित्ते में, लोग आते रहे, सवाल करते रहे, ये जवाब देते रहे। दूसरे दिन डॉक्टर बन्नार शाह आया, तुम्हारी हिम्मत, मेरे सवालों को बातिल करना चाहते हो, मेरे सवालों को गलत करना चाहते हो? कहा मिलने ही तुझसे आया हूं, मुलाकात ही तुझसे करना है। कहा वजह? कहा कि दिन तू रख ले, वजह मैं बता दूंगा। कहा मतलब? कहा जो तू कहे मैं तैयार। कहा मैं मुनाजरा करूंगा। मौलाना बोले मुनाजरे ही के लिए आया हूं, कर मुनाजरा, मैं नहीं डरता। कहा कब? कहा कल रख ले। दूसरा दिन मुनाजरे का हुआ, स्टेज लगा दिए गए, हजारों का मजमा जमा हुआ। जिन सवालों को किताबों से निकाला था वो सैकड़ों किताबें सामने डॉक्टर बन्नार शाह ने लाकर रखी। हवाला निकालने वाले निकालते रहे, इसे याद भी ना रहा था कौन सा सवाल किस किताब का था। रातों मेहनत करके इसने सवालात जमा किए थे और वो जानी के कई साल के बाद जमा करके इसने शाये किए थे। उसके बाद डॉक्टर बन्नार शाह से मौलाना अब्दुल अलीम मेरठी बोले कर सवाल, मैं जवाब देने आया हूं।
ہر سوال میں جواب دینے آیا ہوں. اتنا سننا تھا پسینہ آ گیا. ہزاروں کا مجمع پتلے دبلے مولانا عبدالعلیم کا چہرہ دیکھ رہا ہے. کبھی چہرہ دیکھتے ڈاکٹر بنار شاہ کا تو کبھی چہرہ دیکھتے مولانا عبدالعلیم میرٹھی کا. ہزاروں کا مجمع حیرت میں ہے یہ ہو کیا رہا ہے. ڈاکٹر بنار شاہ نے سوال کیا, مولانا نے جواب دیا. دوسرا سوال کیا, مولانا نے جواب دیا. تاریخ بتاتی ہے 1 گھنٹہ نہ لگا, 100 سوال کیے ڈاکٹر نے اور مولانا نے بغیر کتاب دیکھے 100 سوالوں کو حل کر دیا. ڈاکٹر بنار شاہ بے ہوش ہو گیا. آیا توڑ کر تخت کے قریب آ کر کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا عبدالعلی. کہاں سے آئے ہو؟ ہندوستان سے. کس جگہ سے؟ کہا بریلی شریف سے. کہا مولانا تیرے نبی کا دین قبول کروں گا, صرف ایک بات کا جواب دے دے. یہ 100 سوال وہ ہیں جن کو کئی سال تک ریسرچ کیا میں نے, تب اخبار میں شائع کیا. تو نے 1 گھنٹہ نہ لگنے دیا, 100 سوالوں کو حل کر دیا. یہ بتا دے تو نے جواب دیے کیسے؟ مولانا بولے سن, جن سوالوں کا جواب یاد تھا میں دے دیتا تھا, اور جس سوال کا یاد نہیں آتا تھا جواب آنکھیں بند کر کے اپنے استاد کا تصور کرتا تھا. تو میرے استاد امام احمد رضا آتے تھے اور میرے کان میں کہتے تھے مولانا کہہ دو اس سوال کا جواب یہ ہے, اس سوال کا جواب یہ ہے. نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, عظمت اعلیٰ حضرت, رفعت اعلیٰ حضرت, نعرہ رسالت. قسم خدا کی ڈاکٹر بنار شاہ قدم میں گر کے بولا. کہا تیرا نام؟ کہا عبدالعلی. کہا تیرے استاد کا نام؟ کہا امام احمد رضا. کہا باقی باتیں میں نہیں جانتا, صرف احمد رضا کے نام پر مذہب اسلام قبول کرتا ہوں, صرف اس لیے کہ جب بریلی کے احمد رضا کے علم کا یہ عالم ہے تو تیرے نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا. یہ بریلی ہے, یہ بریلی ہے. الحمدللہ آج مخالفین کچھ ہے سامنے, کچھ مخالف ہیں سامنے, مگر بریلی کا ہوگا کچھ نہیں, اس لیے کہ وہاں عاشق لیتا ہے, عاشق لیتا ہے. دنیا دار کا بگڑ جاتا ہے, غلام تاجدار کا کچھ نہیں بگڑتا. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بھی بہت دشمن تھے, آج بھی ہیں, ہونا کچھ نہیں ہے الحمدللہ. اعلیٰ حضرت کل بھی زندہ باد تھے, آج بھی زندہ باد ہیں. کچھ دنیاوی یعنی تہذیب کے رکھنے والے اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کے میدان میں آئے تھے, اور وہ نکلنے والے کون تھے؟ علی گڑھ یونیورسٹی کے لوگ, جن کے بعد دنیاوی تہذیب تھی, جنہوں نے نکلنے کے بعد ایک ٹیم بنائی. تقریباً 40-50 لوگ اس ٹیم میں جمع ہوئے, دنیاوی تعلیم یافتہ. مراد آباد آ گئے. کس کے پاس؟ مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے پاس. آ کر کہا مولانا ہماری ہمت تو ہے نہیں جو ہم بریلی کے احمد رضا کے پاس جائیں. کہا اور؟ کہا ہم نے سنا آپ کا اخلاق بہت اچھا, تو آپ ان کے سچے عاشق ہیں. ہم نے سنا ہر پیر و جمعرات کو آپ بریلی جاتے ہیں, ہمارا ایک پیغام احمد رضا تک پہنچا دو. مولانا بولے بولو. کہا ہم علی گڑھ یونیورسٹی سے آئے ہیں, ان سے جا کے یہ کہہ دو کہ اپنے رسائل میں کچھ شدت کم کر دیں تصریفات میں, ان کے جملے تلخ بہت ہیں. مولانا بولے ہمت تو میری بھی نہیں ہے جو میں ان سے یہ بات کہہ دوں. کیا شان ہے بریلی کے امام احمد رضا کی, ہاں ہمت میری بھی نہیں ہے. اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو, یہ چیز بریلی میں آج بھی ہے. حجت الاسلام کے سامنے بھی کسی کی ہمت نہیں تھی بولنے کی, مفتی اعظم کے سامنے بھی ہمت نہیں تھی بولنے کی. تاج الشریعہ بیٹھے ہیں آج, ہاں پیچھے کانوں میں کچھ بھی کہتا پھرے, مگر ہمت نہیں ہے جو جانشین مفتی اعظم کے سامنے آ کے کچھ بول دے. ہمت نہیں ہے. آج لوگ اٹھائے پھرتے ہیں بستر, تاج الشریعہ یوں, تاج الشریعہ یوں, تاج الشریعہ یوں. ارے تجھ پہ ہے کیا؟
جو تو تاج الشریعہ کا مقابلہ کرنے نکلے گا اللہ کی قسم زبانیں خاموش ہو جائیں گی. تاج الشریعہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو نے سب کچھ دیکھا ہے, سب کچھ جانتے ہو. جنہوں نے آج تک کچھ بھی نہیں دیکھا صرف چہرہ دیکھتے ہیں تاج الشریعہ کا, کلمہ پڑھ لیتے ہیں کہ جب جانشین مفتی اعظم کا یہ حال ہے تو خود مفتی اعظم کا حال کیا ہوگا. نعرہ رسالت, پیغام حضور تاج الشریعہ, پیغام حضور تاج الشریعہ, عرص مقدس, نعرہ رسالت. یہ چیز آج بھی ہے بریلی میں. ہمت نہیں ہوتی ہے سامنے کچھ بولے, ہمت نہیں ہے, پیچھے کچھ بھی کرے. ایک دشمن پیدا ہوا تھا مراد آباد میں, دنیا جانتی ہے, ہاں, انتخاب قدیری. اس زمانے میں جو تاج الشریعہ کے بڑے قریبی لوگ تھے مراد آباد میں, انہوں نے آ کر کہا حضور وہ آپ کو برا بھلا کہتا ہے, سرکار ہم سے برداشت نہیں ہوتا. بینائی سلامت تھی اس وقت تاج الشریعہ کی. میرے پیر تاج الشریعہ کا جواب سنیں آپ. مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا خاموشی ہر برائی سے بڑھ کر ہے. ہاں, اگر وہ مجھے کچھ کہا کرے تو تم وہاں سے اٹھ جایا کرو, خاموش ہو جایا کرو. کہا حضور کب تک بولے گا وہ, ہم سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا. تاج الشریعہ بولے بولتے بولتے خاموش ہو جائے گا, میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. کہا حضور پھر, کہا بگڑے گا اسی کا, میرا کچھ نہیں ہوگا. زمانہ جانتا صرف ایک بار یہی جملہ بولا تھا, کچھ نہیں بولا. لاکھ کوشش کی اس نے, مقدمے کیے اس زمانے میں مراد آباد اور رامپور کی عدالت میں, تاج الشریعہ کو بلا لوں. ایک بار کٹھرے میں کھڑے نہ ہوئے تاج الشریعہ, ایک بار نہیں گئے. خود ہر بار جاتا تھا, تاج الشریعہ کبھی نہیں گئے. تڑپ تڑپ کے مر گیا مخالفت میں. میرے علاقے میں ایک جگہ پڑتی ہے, وہاں زمین خریدی, خانقاہ بناؤں گا, مرنے کے بعد بھی بریلی کے روڈ پہ لیٹوں گا. تاج الشریعہ کی پھٹکار دیکھیں آپ. جہاں زمین خریدی تھی 4 بیگھہ تقریباً 12 لاکھ کی, سمجھ گئے, دلپت پور ایک جگہ پڑتی ہے, وہاں پر مرنے کے بعد اس کے جب قبر وہاں کھودی گئی تو پانی نکل گیا قبر میں, قبر بھر گئی. اس کے بعد دوسری جگہ قبر کھودی, پورا علاقہ گواہ ہے, کوئی ایسا نہ سمجھیں آپ, پورا علاقہ گواہ ہے اس بات کا. دوسری جگہ قبر کھودی, پھر پانی نکل گیا. تیسری جگہ قبر کھودی, پھر پانی نکل گیا. اولاد بولی کہ اب یہ جگہ ہم نے چاروں کونوں پہ کھود کے دیکھ لیا, ہر جگہ پانی ہے, اب انہیں دفن کریں کہاں. تو بڑا بیٹا آج بھی پیروکار ہے باپ کا, اور چھوٹے بیٹے آج نعرہ لگانے لگے ہیں اعلیٰ حضرت کا, سمجھ گئے آپ. مگر ہم اعتبار نہیں کرتے ہیں ان کا. ایک لڑکا میدان میں آیا تھا اس کا, ہم نے بھی اس کے قریب ہونے کی کوشش کی. ہم نے کہا اگر چاہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا صدقہ کھانے مل جائے تو ان سے اعلیٰ حضرت میں کھڑے ہو کے باپ کے دعوے کو باطل قرار دے دے. تیار نہیں ہوا. جامع نعیمیہ مراد آباد میں بیٹھ کے ہم لوگوں نے باتیں کی, تیار نہیں ہوا اس کے لیے. ہم نے پھٹکار لگا دی, چل یہاں بریلی میں کھوٹے سکے نہیں, کھنکتے سکے چلتے. سمجھ گئے, خاموش ہو گیا, کچھ نہیں بولا زبان سے. اس کا بڑا لڑکا بولا ہم گھر میں دفن کریں گے. دروازے میں جیسے ہی اس کو جمع کیا لے کر پہنچے تو قبر تیار نہیں. جو بیچ والا بیٹا تھا اس نے کہا میں تو یہاں دفن نہیں ہونے دوں گا. مار دیکھے مار, اعلیٰ حضرت کی مار. اسی نے اپنے قلم سے جب وفادار تھا اعلیٰ حضرت کا تو ایک شعر لکھا تھا, جسے اعلیٰ حضرت نظر سے گرا دیں کسی موڑ پر وہ سنبھلتا نہیں. اسی نے لکھا تھا, مگر آج وہ حال اسی کے ساتھ میں ہوا. تاج الشریعہ نے کہا خاموش رہنا, بدلہ اللہ خود لے لے گا. ایسا بدلہ لیا کہ زمین نے یہاں قبول نہ کیا. گھر میں پہنچے تو بیوی برداشت نہیں کر رہی, بیٹے برداشت نہیں کر رہے. آج بھی قبر اگر بنی ہے تو جا کے دیکھو دروازوں میں جہاں جانوروں کے پیشاب جاتے ہیں وہاں انتخاب کی قبر بنی ہے. یہ ہے اعلیٰ حضرت کی مار, یہ ہے مفتی اعظم کی مار, یہ ہے تاج الشریعہ کی مار. اس لیے وہاں لاٹیاں نہیں چلائی جاتی, تلواریں نہیں اٹھائی جاتی, زبانیں نہیں کھولی جاتی, گالیاں نہیں
نہیں دی جاتی، وہاں فیصلے دلوں سے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی جب تک رہے اعلی حضرت کے وفادار ہو کر رہے، اس لیے کہ احمد رضا بریلی کے کسی ایک پٹھان ہی کا نام نہیں، میرے نبی کے معجزے کا نام ہے، غوث کی کرامت کا نام ہے، تاج الشریعہ بھی مفتی اعظم کی کرامت کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان بریلی شریف، مرکز اہل سنت بریلی شریف، نعرہ رسالت۔ یہاں پر یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اب سنو تو مولانا کے پاس آ کر کہا حضور آپ چلے جائیں، وہ تصنیفات میں شدت کم کر دیں، جلدی سے سن لیجئے بات پوری کر رہا ہوں، شدت کم کر دیں۔ اتنا جب کہا تو مولانا نعیم الدین مراد آبادی بولے میں کہہ دوں گا، مگر مجھے یقین نہیں آتا کہ احمد رضا کا قلم رک جائے۔ آگے مراد آباد، یہ دروازہ جہاں آج پھولوں کی دکان ہے اسی میں بیٹھتے تھے اعلیٰ حضرت، یہی تخت رکھتا تھا اعلیٰ حضرت کا۔ اے ہے مولانا آئے، اپنی مسرت چھوڑ دی اعلیٰ حضرت نے، سبحان اللہ، ارے زور سے بولو، سید بھی ہیں، مسرت چھوڑ دی، اور سیدوں کی صحیح معنی میں عزت کرنا بھی اعلیٰ حضرت ہی نے بتایا ہے۔ ہاں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، مگر آج ایک چیز پائی جا رہی ہے، دانت تھوڑا سا چمکا، تاج الشریعہ کی مخالفت میں نکلا۔ ایک عجیب ماحول ہے، جہاں تھوڑے سے چمکے آگے میدان میں مخالفت میں۔ مگر یاد رکھو اللہ والوں سے الجھنا اچھا نہیں، ولیوں کے مقابلے میں آنا اچھا نہیں۔ اللہ کے محبوبین ہیں وہ، زبان خاموش رکھو، خاموش، ورنہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے۔ صدر اللہ فاضل مراد آباد میں آ گئے، اعلیٰ حضرت نے مسرت چھوڑ دی، بیٹھا لیا، ٹھنڈا پانی پلایا، کھانا کھلا گیا۔ اس کے بعد مولانا سے کہا مولانا کیسے ہو؟ کہا حضور آج قصداً کچھ پیغام بھی ہے۔ کہا کیا؟ کہا علی گڑھ یونیورسٹی سے کچھ دنیاوی تہذیب رکھنے والے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا حضور آپ اپنی تصریفات میں شدت کچھ کم کر دیں، جملے تلخ لکھتے ہیں آپ، ہارڈ جملے ہیں، ایسے جملے لکھیں تاکہ لوگ پڑھیں اور وہ آپ کے قریب آ جائیں۔ کیا جواب دیا تھا اعلیٰ حضرت نے؟ آپ سنیے، جلال میں آگے آنکھیں لال ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے مولانا میرے مہمان ہو، ادب کرنا میرا فرض ہے، اس لیے کہ میں میزبان ہوں، مگر ایک بات یاد رکھنا، آج بولا آج کے بعد کبھی مت بولنا، یہ جملہ کبھی بولنا مت کہ آپ شدت کم کر دیں۔ ارے خیریت سمجھو کہ اللہ نے احمد رضا کو یہ زمانہ دیا جس میں لکڑی کا قلم چلتا ہے۔ اگر زمانہ فاروق اعظم کا مل جاتا اور احمد رضا کے ہاتھ میں اگر تلوار ہوتی، مصطفیٰ کے کسی گدار کو میں زندہ رہتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اعلی حضرت، نعرہ رسالت۔ اگر اس زمانے میں تلوار نہیں تو کم از کم قلم تو ہے۔ جب تک احمد رضا کے ہاتھ میں قلم رہے گا میں نبی کے گستاخوں کی سرکوبی کرتا رہوں گا۔ آج کچھ دنیاوی لوگ ایک آواز اٹھاتے ہیں، ارے میاں پوری زندگی انہوں نے وہابیوں پہ لکھا، دیوبندیوں پہ، نجدیوں پہ، انہوں نے اصلاح نہیں کی۔ بے وقوف ہے، سب سے بڑی اصلاح یہی ہے کہ تیرے عقیدے کی حفاظت کی ہے اعلیٰ حضرت۔ عقیدے کی بنیاد پر اعمال کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ عقیدہ صحیح، اعمال مقبول، اور عقیدہ ہی اگر بگڑ جائے کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ رہا سوال اصلاح نہیں کی تو ایک منٹ میں آپ یہ بھی سن لیں، مگر بچر کے جلدی سبحان اللہ بولتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں ایک حدیث نقل کی ہے۔ حدیث کون سی ہے؟ فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنت ابدا، تین لوگ ایسے ہیں جنہیں جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ نمبر ایک، شراب کا پینے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ نمبر دو، ماں باپ کا ستانے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ نمبر تین، اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ گھمانے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ کس نے کی اصلاح؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا فتاوی رضویہ میں، مگر محبت
کی آنکھ تو لا تاکہ تجھے دیکھے تو نے عداوت کی آنکھ سے دیکھا ہے، محبت کی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ جس دن امام احمد رضا کو محبت کی نظر سے دیکھو گے تو صرف پٹھان نہیں ولی نظر آئیں گے احمد رضا، نبی کے عاشق نظر آئیں گے احمد رضا، مصطفیٰ کے غلام نظر آئیں گے احمد رضا، نبی کے معجزہ نظر آئیں گے احمد رضا، غوث کی کرامت نظر آئیں گے احمد رضا، صابر پاک کی دعا نظر آئیں گے احمد رضا، بالکرام شریف اور مہرارہ شریف کی تمنائیں نظر آئیں گی احمد رضا۔ مگر محبت کی نظر سے دیکھ، عشق کی نظر سے دیکھ، عقیدت کی نظر سے دیکھ میرے بھائی، بریلی ہمارا کل بھی مرکز تھا، آج بھی مرکز ہے، مرکز رہے گا انشاءاللہ۔ جب تک آپ ہیں کسی بھی پیر کے مرید رہیے، مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا اپنے سر پہ تان کر رکھیے، اعلیٰ حضرت کا جھنڈا اپنے سر پہ تان کر رکھیے، انہی کے مشن پر، انہی کے مسلک پر اپنی زندگی کو گزاریے۔ خدا کی قسم اس دورے پرفتن میں مسلک اعلیٰ حضرت ہی سنیت کی پہچان ہے۔ کرنے کو کوئی کرتا پھرے، کچھ کہتا پھرے، مگر پہچان وہی سے ہے۔ اس لیے سچے سنی اگر بننا ہے، اچھا سنی اگر بننا ہے، ظاہر و باطن میں اپنی سنیت کی اگر پہچان کرنا ہے تو اعلیٰ حضرت کے مسلک کے زیر سایہ اپنی زندگی کو گزاریے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ بریلی کا مسلک نہیں ہے، بلکہ وہی مسلک ہے جو کربلا میں تھا، وہی مسلک ہے جو صدیق کی گود میں تھا، جو فاروق اعظم کی گود میں تھا، جو عثمان غنی اور مولا علی کی گود میں تھا، اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ نہیں؟ مخالفت میں ایسا نہ ہو، نہ ادھر کے رہو نہ ادھر کے رہو، اس لیے مخالفت مت کریے، بریلی سے محبت کیجئے اور تاج الشریعہ کے فیضان کے سائے تلے اپنی زندگی کو گزاریے۔ الحمدللہ کہ آج کا عالم یہ ہے، طبیعت بہت علیل ہے، طبیعت بہت علیل ہے۔ الحمدللہ ابھی 1 مہینہ گزرا ہے کہ حضرت کی بارگاہ میں نے خود کچھ گھی پہنچایا، کچھ شہد پہنچایا، مگر ملاقات کا شرف بھی اس وقت لوگوں کو حاصل نہیں ہو رہا، مگر یہ تقدیر ہے ہم لوگوں کی کہ ہم لوگ قریب چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ فیضان ہے میرے پیر تاج الشریعہ کا، کمزوری کا عالم، مگر اس کے باوجود 2.5 گھنٹہ الحمدللہ میں سامنے وہی صوفے پر بیٹھا رہا۔ اس وقت کا عالم بھی یہ ہے کہ تصنیفات کا کام آج بھی نہیں رکا ہے، تصریفات کا کام آج بھی جاری ہے، آج بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، آج بھی دین کا کام ہو رہا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا حضرت سے کہو آرام کریں، زبان خاموش رکھیں، جسم کو زیادہ حرکت نہ دیں، بہت زیادہ علیل ہیں، تکلیف ہے بہت زیادہ، پرہیز کا خاص خیال رکھیں۔ ہر چیز ہر اعتبار سے آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، مگر تاج الشریعہ سے جب یہ بات کہی گئی کہ حضور ڈاکٹروں نے ایسے ایسے کہہ دیا، پھر بھی آپ نے کہا ارے میرا دل چاہتا ہے کہ اگر جسم سے روح نکلے تو مصطفیٰ جان رحمت کا پیغام عام کرتے ہوئے۔ اللہ اللہ، یہی زندگی اعلیٰ حضرت کی تھی، یہی زندگی حجت الاسلام کی تھی، یہی زندگی مفتی اعظم کی تھی، یہی زندگی آج ان کے بیٹے حضور تاج الشریعہ کی ہے۔ جس وقت مفتی اعظم نے ایک سفر کیا تھا جے پور کی سرزمین پر، آج بھی یاد ہے جو آتا ہے کتابوں میں لکھا ہوا، جے پور کی سرزمین پر طبیعت علیل تھی، لوگ ملنے کے لیے جب آئے تو لوگوں نے دروازے پر روک لیا، تو ایک شخص کو روتا ہوا، یعنی کہ لوگوں نے پایا، لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں کئی میل کا پیدل سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں تاکہ مفتی اعظم کا چہرہ دیکھ لوں، مصطفیٰ رضا کا دیدار کروں۔ یہ گفتگو دروازے کے باہر ہو رہی تھی اور دروازہ بھی وہ نہیں جہاں سے مفتی اعظم سن رہے ہوں، ظاہر میں یہاں آواز جا رہی ہو۔ جب وہ آدمی رو کر چلنے لگا واپس اور لوگوں نے واپس کر دیا، حضرت کی طبیعت علیل ہے چلے جاؤ پھر ملاقات کرنا، جیسا کہ وہ آدمی دروازے سے سینے سے نیچے اترا، مفتی اعظم تکیے پر سر لگائے لیٹے تھے، اٹھ گئے، اٹھ کر کہا دروازہ باہر والا ایک دم بند کرو، اور جتنے لوگ اندر ہیں ان میں سے ایک شخص جو دروازے پر رو رہا تھا اسے واپس لے آؤ تاکہ میں اس سے ملاقات کر لوں۔ خدا کی قسم اس شخص کا ہاتھ پکڑ کے گھر والوں نے اندر پہنچایا، جیسے ہی اندر پہنچایا مفتی اعظم نے پیار کیا
کیا. سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں تم روئے کس لیے؟ کہا حضور کئی میل کا پیدل سفر کر کے آیا ہوں تاکہ آپ کے چہرے کی زیارت کروں. مفتی اعظم نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا چلے جاؤ، جس ارادے سے آئے تھے وہ کام بھی تمہارا مکمل ہو جائے گا. کہا حضور میں نے تو ابھی بولا بھی نہیں. کہا گھر تو پہنچو، بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی گھر پہنچا اللہ کی قسم تو بچے کی ولادت ہونے والی تھی، یہی دعا کرانے گیا. مفتی اعظم کی طبیعت علیل دیکھی، زبان سے کچھ نہ بولا. جب گھر میں آ کر دیکھا تو بچہ پیدا ہو چکا تھا. یہ مفتی اعظم ہے، طبیعت علیل ہے مگر کام پھر بھی جاری ہے. ٹرین کا وقت ہو گیا. مفتی اعظم اسٹیشن کی طرف چلے. جب ٹرین میں بیٹھنے والے تھے تو جے پور کے لوگ ودا کر کے جب چلے تو مفتی اعظم نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک تعویذ نکالا اور تعویذ نکال کے واپس جانے والوں سے کہا جس راستے سے ہمیں لائے تھے اسی راستے سے ایک پیلی ساڑی باندھے ہوئے ایک غیر مسلم بہن آ رہی ہوگی. یہ تعویذ اس کے ہاتھ میں دے دینا اور اس سے کہہ دینا کہ یہ اپنے بازو میں باندھ لے، اور وہ تعویذ جو میں نے دیا اس عورت کو دو بازو میں باندھنے کہو اور اس سے کہہ دینا کہ تیری جو آرزو ہے وہ پوری ہو جائے گی. تعویذ لے کر خادم چل دیے. کہا حضور کدھر سے؟ بولے جدھر سے ہمیں لائے تھے. جیسے ہی لوگ چلے اب توجہ کو حاضر رکھا لوگوں نے. جب نکل کے جا رہے تھے تو دیکھنا بہت تیزی سے ایک غیر مسلم عورت پیلی ساڑی باندھے دوڑی چلی آ رہی ہے. لوگوں نے دیکھا، کہا بہن رک جا رک جا رک جا. کہاں جا رہی ہے؟ کہا بریلی کے مولانا آئے تھے، مصطفیٰ رضا آئے تھے، ان سے ملنے آئی تھی. میرے پاس اولاد نہیں ہے، کئی سال شادی کو ہو گئے، میرا شوہر مجھے گھر سے نکالنا چاہتا ہے. میں نے سنا ہے ان کی چوکٹ پہ جانے والا آج تک کوئی خالی نہیں لوٹا، اس لیے میں بھی آئی تھی تاکہ ان مولانا سے کوئی تعویذ لے لوں. لوگوں نے وہ تعویذ نکالا. کہا وہ تو چلے گئے مگر تیرے لیے تعویذ دے کر گئے ہیں. کون دیکھے آپ؟ تعویذ دے کر گئے ہیں. کہا یہ تو انہیں معلوم ہی نہیں جب میں نے بتایا نہیں کہ تعویذ ہے کس چیز کا. لوگوں نے کہا واپس چلی جا. جو یہ جانتا ہے کہ تو تعویذ لینے آئی ہے تو وہ یہ بھی جانتا ہے کہ چیز کا لینے آئی. اللہ کی قسم دیکھ رہے ہیں آپ، وہ عورت تعویذ لے کر چلی. کہا بازو میں باندھ لینا. عورت گھر پہنچی، تعویذ کو بازو میں باندھا. ایک سال کے بعد جب پھر سے مصطفیٰ رضا حضور مفتی اعظم جے پور کے علاقے میں آئے تو عورت گئی اور بچے کو سامنے لے کے بولی حضور میں بھی کلمہ پڑھوں گی، میرا بچہ بھی مسلمان ہوگا. کہا مطلب؟ کہا یہی تو وہ دولت ہے جو آپ کی دعا کی برکت سے ملی تھی. یہ ہے بریلی شریف. نہ اعلیٰ حضرت کا جواب، نہ حجت الاسلام کا جواب، نہ مفتی اعظم کا جواب، نہ آج تک ہے میرے تاج الشریعہ کا جواب. لاجواب ہے بریلی شریف. اور صرف بریلی نہیں، جو بریلی سے قریب ہوا وہ بھی ہے آج تک لاجواب. وہ بھی ہے آج تک لاجواب. بریلی سے جو منہ بگاڑے اس کا پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. اس لیے جب تک اللہ توفیق دے مسلک اعلیٰ حضرت کے زیر سایہ اسی کے بینر تلے اپنی زندگی کو گزاریے. بزرگوں سے محبت کیجئے. اعلیٰ حضرت اور حضور تاج الشریعہ سے سچی عقیدت اور محبت اپنے سینوں میں رکھیے اور مل جل کے دعا کیجئے کہ اللہ حضور تاج الشریعہ کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیل قائم و دائم رکھے. حضرت کو اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائے اور پروردگار عالم آپ کو خوب صحت و سلامتی عطا فرمائے. ہمارے سنیوں میں جو آپسی نفاق ہے پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے اسے دور فرمائے اور اچھی زندگی گزارنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں.